बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात लेकिन अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं क्योंकि लड़ाई इस वक्त दू बदू होने वाली है और एक दूसरे के गिरोबानों तक हाथ पहुंच रहा है। पीडीएम और 14 जमाती था पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमत इस वक्त लाचार नजर आ रही है और लाचार होने के बाद अब उन्होंने जजेस पे हमले किए हैं, आला अदालतों के जजों पे हमला किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें कुछ ऑडियोज वीडियो सुनवाई गई और एक मैसेज दिया गया। इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर हुआ क्या है, आखिर ऐसी कौन सी कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहाँ पांव रखा कि चीखें निकल गई और चीखें इस कदर निकली कि फौरी तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और ऑडियोज वीडियोज की रिकॉर्डिंग। ये गैर कानूनी धंधा आखिर हो क्या रहा है? ना ऑनरेबल जजेस महफूज हैं, ना पॉलिटिशियन मौजूद हैं, ना सहाफ़ी महफूज हैं, कोई भी शख्स महफूज नहीं है। और ये गैर कानूनी तौर पे ऑडियोज वीडियो रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? ज़ाती मफादात के लिए, कौमी फ़र्ज के लिए नहीं, कौमी सलामती के लिए नहीं, ज़ाती मफादात के लिए ये कौन पीछा कर रहा है? प्राइवेसी, एक निजी लाइफ, उसको कौन डिस्टर्ब कर रहा है? ये पुराना हरबा है, इनका पुराना हरबा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली शाह साहब मरहूम, उनकी अदालत पे हमला कर दिया गया था, उनके कोर्ट रूम से उनको भागना पड़ा था और बैग तकसीम हुए थे, पैसों के भरे हुए ब्रीफ केस कोयटा गए थे, कोयटा से बेंच खरीदे गए थे। तो ये सारी की सारी रिकॉर्ड का हिस्सा है और अब फिर वही गेम शुरू होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आखिर क्या वजह है कि टारगेट किया गया उस बेंच को जिस बेंच ने सवाल किया था कि जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर में वो ऐसा तोता है, उसमें सबकी जान है और वहां पे सब कुछ वो असल में अड्डा बना हुआ है इस वक्त सियासी इंतकाम का और एक गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम जितने भी मुबैना तौर पे वो वहां पे सब कुछ वहां पे होता है और वो इसलिए उस तोते में सबकी जान है और इतनी ज्यादा जान है कि उनकी शान में वो कहते हैं कि गुस्ताखी कैसे हो गई। सवाल उनको बुला के सवाल कैसे कर लिया, क्यों पूछा कि जनाब पंजाब में इलेक्शन कब हो रहे हैं और ये गैर आईनी इकदाम है, ये आपका फर्ज है, ये क्यों हुआ और ये जुबान कैसे इस्तेमाल की गई, ये हुआ। और ये सब कुछ उसके बाद, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ये उसके बाद हुई है, क्योंकि उसके बाद हुआ ये है कि जाहिर है वो इशू टेकअप हुआ और जब इशू टेकअप हुआ और पूछा इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि अभी तो इलेक्शन का माहौल ही नहीं बना, शेड्यूल ही नहीं आया, आप अफसरों के तबादले कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं और जरा रिकॉर्ड तो लेके आए। रिकॉर्ड था नहीं, अब रिकॉर्ड बनाया जाएगा क्योंकि हमारी इत्तलात यही है, मुबैना तौर पर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और उन्होंने जाके सबसे पहले अपने हुक्मरान इत्तेहाद को बताया, नून लीग को आगाह किया कि जनाब आज का मूड लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड ठीक नहीं है। फिर अंदर से किसी ने इत्तला भी दे दी होगी क्योंकि जब डिक्टेशन दी जाती है और जब ऑर्डर लिखवाया जाता है और उस वक्त भी उनको जरा पता चल गया होगा, क्योंकि उस दो रुकनी बेंच ने जस्टिस एजाज उल एहसन साहब, ऑनरेबल जज जस्टिस एजाज उल एहसन साहब और जस्टिस मजहर अली नकवी साहब ने ऑर्डर कर दिया और मामला भेज दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि ये अहम आईनी और अवामी मफाद का मसला है, पंजाब के इलेक्शन में ताखीर का मामला है, इसलिए इस इशू को टेकअप किया जाए और सो मोटो नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये नोट पुटअप हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। पंजाब में इलेक्शन नहीं हो रहा, खैबर पख्तूनख्वा पे इलेक्शन नहीं हो रहा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साफ साफ बड़े गिरेबान फाड़ कर कह दिया था कि जब मैं क्या करूं, मैं कैसे इलेक्शन करवा दूं, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे फलां चाहिए। वो सारे का सारा जो स्ट्रेटेजी बनाई हुई है ये सारे का सारा मलबा डाल दिया जाए। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यह मामला चला गया है और जैसे ही ये ऑर्डर, जब ये ऑर्डर हो रहा था तो मुखबरियां तो होती हैं, तो जैसे ही ये पहुंचा उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चौधरी परवेज इलाही साहब की एक मुबैना तौर पे ऑडियो लीक की गई और वो रिकॉर्डिंग सुनवाई गई और उसके बाद सोशल मीडिया को तकसीम कर दी गई और आबिद जुबैर साहब ने आके भी बता दिया मामला गुलाम महमूद डोगर का है और उसको कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन डाली जा रही है इंतखाबात की तरफ और फौरी तौर पे, क्योंकि वो नोट पहले पुटअप हो चुका था, वो भेजा जा चुका था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। ये है उसका बैकग्राउंड। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि मिनी बजट के जो असरात हैं, जब ये धमाका खेज मवाद फटेगा, महंगाई का एक तूफान आएगा और उसके बाद अंदाजा होगा आवाम को कि उनके साथ हुआ क्या है। श्रीलंका जैसे हालात पैदा होंगे, लोग क्या करेंगे? लोग फाकों पे जाएंगे, लोग मजबूर होंगे, बिजली का बिल 3 गुना ज्यादा, गैस का बिल 3 गुना ज्यादा और आम अशिया खरीदने की सख्त बाकी नहीं रहेगी, कुव्वत खरीद है नहीं और पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, ये बढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है? ताकि अवाम की तवज्जो मीडिया भी इस तरफ ना आए कि जनाब असल मसला क्या है।
اصل مسئلہ مہنگائی کا ہے، اس طرف نہیں آنا بلکہ سارے کو سارا دوسری سائڈ پہ لگانا ہے۔ اور 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے قومی ذرائع ابلاغ پہ کہ کس طریقے سے اس ساری صورتحال کو اپنی پسند کے مطابق استعمال کرنا ہے، لوگوں کی توجہ لگا دیں، میڈیا کی توجہ عمران خان کی گرفتاری پہ لگا دیں، ضمانتوں پہ لگا دیں اور باقی معاملات پہ لگا دیں، لیکن ہماری طرف کوئی نہ آئے۔ اور 100 رکنی کابینہ ہے، 100 رکنی کابینہ کو کم نہیں کرنا، لیکن جناب باقی عوام پہ سارا پیسہ، سارا بوجھ جو عوام پہ ڈالنا ہے، یہ ابھی آنے ہیں۔ 1 ہفتہ 10 دن ٹھہر جائیں، جو ایک طوفان آنا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اور عوام میرا نہیں خیال کہ عوام برداشت کر سکیں گے اتنا بڑا ٹیکہ جو لگایا گیا ہے، کیونکہ اپنے اللے تللے کم نہیں کرنے بلکہ الٹا کرنا ہے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اب کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بھی جواب سبمٹ نہیں کروا رہے، گورنر صاحب سیاسی بیان دے رہے ہیں، پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، لیکن جواب سبمٹ نہیں کروا رہے، تاریخ نہیں دے رہے، اور اسی لیے اب معاملہ ہے، ان کو خطرہ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ نہ خط لکھ دیں، وہ تاریخ نہ دے دیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو میسج دیا چیف الیکشن کمشنر کو کہ الٹیمیٹ پرائمری ذمہ داری آپ کی ہے، بنیادی ذمہ داری آپ کی ہے الیکشن کا انعقاد، اس سے فرار نہیں ہو سکتے آپ۔ چیف الیکشن کمشنر کو جب کہا تھا، اور وہ جو منشی کہنے پہ ناراض ہو کے تھے، سیکرٹری صاحب جب ان کو بٹھایا کورٹ روم نے اپنی کرسی پہ کہ آپ جا کے پیچھے جا کے بیٹھیں، یہاں کھڑے نہ ہوں، تو ان کی شان میں گستاخی تصور کیا گیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، کیونکہ اگر فواد چودھری کو اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر جناب بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ ہوا ہے ایک، تو دوسرا ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اصل جو چیز، کیونکہ چیزیں لڑائی ہو رہی ہے اس وقت، اور یہ جو کی گئی ہے آڈیو لیک، تو یہ آنریبل ججز کے گریبانوں تک ہاتھ پہنچ چکا ہے۔ یہ اگر اس غنڈہ گردی کو، غیر قانونی غنڈہ گردی کو نہ روکا گیا، غیر آئینی غنڈہ گردی کو نہ روکا گیا، تو یہ معاملہ آئندہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ماضی میں بھی ہو چکا ہے۔ جسٹس ملک قیوم صاحب، جسٹس راشد عزیز صاحب مرحوم، ان کی آڈیو ریکارڈ کی گئی تھی، اور ایس جی ایس کوٹکنہ کیس میں ریلیف مل گیا محترمہ بینظیر بھٹو اور زرداری صاحب کو، ان کے مقدمات واپس بھیج دیے گئے تھے، اور دونوں آنریبل ججز ریٹائر ہو گئے تھے، ان کو مستعفی ہونا پڑا تھا قبل از وقت، لیکن جو اس وقت کالر تھا وہ تھے شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ بنے، پھر پرائم منسٹر بنے، اور پیغام پہنچایا جا رہا تھا اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا، وہ بھی دوبارہ وزیر اعظم بنے، اور سینیٹر سیف الرحمان۔ تو اس فریق کو کچھ نہیں ہوا، حالانکہ جرم میں تو شریک تھے، لیکن اس جرم میں ان کا کچھ نہیں ہوا، اور ان کو کلین چٹ، وہ بالکل سکون، اور لیکن آنریبل ججز کو ہوا۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے، اب بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آنریبل ججز کو، اور یہ دھمکایا گیا ہے، کھلم کھلا دھمکی دی گئی ہے، اور سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں وائرل کی گئی ہیں جان بوجھ کے، اور نون نیم ہے جہاں سے یہ کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ۔ تو بہرحال یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے کندھے دینے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ اس سارے جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا اس کے حصے دار نہیں بنی، اور اس کے بعد یہ جو پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا گٹھ جوڑ تھا اس کی وہ حصے دار نہیں بن رہی، اور اس کی حصے دار نہ بننے کی وجہ سے اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آئندہ بھی ہوگا اگر اس کو نہ روکا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پوری حکومتی مشینری جو ہے، وہ حکومتی مشینری پوری کی پوری اس پہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے انتخابات نہ ہوں، نہ پنجاب کا ہو، نہ خیبر پختونخوا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوتا ہے تو اس میں جو کچھ ہونا ہے آپ کو معلوم ہے، رزلٹ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہونا ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہی ایک اور کام کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک رکا نہیں ہے، کیونکہ اندر خانے کافی کچھ چل رہا ہے، اور ایک چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر اعظم، انہوں نے ایک خط لکھا ہے صدر مملکت کو، اور وہ خط جو ہے وہ سپریم کمانڈر ہے صدر مملکت، کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فیصل واڑا صاحب اچانک آئے اور آ کے انہوں نے ایوان صدر پہ مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، صدر مملکت کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، خوفزدہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پہ کہ صدر مملکت سے کچھ کام کروانے کی کوشش کی گئی تھی، انہوں نے انکار کیا کہ غیر آئینی کام وہ نہیں کریں گے۔ اب ایک اور کام ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے لکھنا ہے خط، تاریخ دینی ہے الیکشن کے لیے، پنجاب اور خیبر پختونخوا صدر مملکت دے سکتے ہیں۔ دوسرا عمران خان صاحب نے لکھ دیا ہے جی خط، اور وہ صدر مملکت کو لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کی جانب سے بطور آرمی چیف پے در پے حلف کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور چیئرمین تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل قمر باجوہ کے خلاف فوری تحقیقات کی جائیں، اور صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ڈاکٹر عارف علوی صاحب، آپ اپنا آئینی فرض ادا کریں، اور آئینی فرض ادا کرتے ہوئے یہ تحقیقات کریں قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف، کیونکہ وہ مسلسل
آ رہے ہیں اور 2 سال ان کو ریٹائرمنٹ کو بھی نہیں ہوئے ابھی تک، اور وہ آتے ہیں اور آ کے گفتگو کرتے ہیں، اور پھر وہ گفتگو شائع بھی ہو رہی ہے، نشر بھی ہو رہی ہے، عوامی سطح پہ ہوش ربا قسم کے انکشافات کیے جا رہے ہیں باجوہ صاحب کی طرف سے، اور منظر عام پر آنے والی معلومات سے واضح ہوتا ہے کہ جناب باجوہ اپنے حلف کی صریحاً خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ جناب باجوہ نے جاوید چودھری کے روبرو اعتراف کیا ہے کہ ہم عمران خان کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ جناب باجوہ نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ ہمارے خیال میں اگر عمران خان اقتدار میں رہتے تو ملک کو نقصان ہوگا۔ جناب باجوہ کی جانب سے ہم کے لفظ کا استعمال تحقیق کا طلب ہے، یعنی کہ باجوہ صاحب کے ساتھ اور کون کون شامل تھے اس سارے کھیل میں جو رجیم چینج کیا گیا اور یہ حکومت کا تختہ الٹ کیا گیا وایا تحریک عدم اعتماد۔ تحقیق کی جائے کہ جناب باجوہ کی جانب سے استعمال کیے گئے اس ہم سے کیا مراد ہے۔ جناب باجوہ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ وہ منتخب وزیر اعظم کے اقتدار میں رہنے کے باعث ملک کے لیے خطرناک ہونے سے حوالے سے فیصلہ کریں، اور یہ فیصلہ صرف اور صرف عوام کا ہے، اور عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے منتخب وزیر اعظم کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ جناب باجوہ کا اس ضمن میں خود کو فیصلہ ساز بنانا آرٹیکل 244 اور تیسرے شیڈول میں دیے گئے حلف کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جناب باجوہ نے اپنی گفتگو میں نیب کو کنٹرول کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ اس دعوے کی حقیقت سے قطعاً نظر جناب باجوہ نے تسلیم کیا کہ انہوں نے شوکت ترین کے خلاف نیب کا مقدمہ ختم کروایا۔ جناب باجوہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حلف کی صریح خلاف ورزی ہے اور آئین کے تحت افواج پاکستان بذات خود وزارت دفاع کے ماتحت ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ آئینی نظم کے تحت سولین حکام یا خود مختار ادارے فوج کے ماتحت نہیں ہیں۔ جناب باجوہ نے ایک دوسرے صحافی آفتاب اقبال سے گفتگو میں اعتراف کیا کہ ان کے پاس وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اپنی گفتگو کی ریکارڈنگز موجود ہیں۔ پاکستانی صحافی آفتاب اقبال نے یہ تمام تفصیلات اپنے ویلاگ کے ذریعے قوم کے سامنے رکھیں۔ جناب باجوہ کی جانب سے وزیر اعظم سے کی جانے والی گفتگو ریکارڈنگ آرمی چیف کے حلف اور بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس سوال کا جواب اہم ہے کہ جناب باجوہ کیوں اور کس طرح کس حیثیت و اختیار سے خفیہ بات چیت ریکارڈ کیا کرتے تھے۔ روس یوکرائن جنگ پر حکومت کی غیر جانبداریت کی پالیسی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے جناب باجوہ نے اپنے حلف کے تقاضوں کو پامال کیا۔ جناب باجوہ نے 2 اپریل 2022 کو اسلام آباد سیکورٹی کانفرنس میں روس یوکرائن جنگ حکومت کی پالیسیوں سے یکسر متضاد موقف اپنایا۔ میں نشاندہی کر دوں کہ معاملہ حکومت پاکستان کی پالیسیوں کو وزارت خارجہ اور متعلقہ ماہرین سمیت تمام فریقین کے مکمل اتفاق رائے سے مرتب کیا گیا۔ آئین کا چیپٹر 2 اور خاص طور پہ آرٹیکل 243 اور 244 افواج پاکستان کے دائرہ اختیار کی وضاحت کرتی ہے۔ صدر مملکت اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہونے کے ناطے آپ کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ آپ معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ تحقیقات کے ذریعے تعین کیا جائے کہ آیا آئین کے تحت آرمی چیف کے حلف کی ایسی سنگین خلاف ورزیاں کیوں کی گئیں۔ یہ عمران خان صاحب نے لکھا ہے خط، جس کی وجہ سے اب سپریم کمانڈر ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز، پی ڈی ایم کی حکومت، پیپلز پارٹی کی حکومت اور مولانا فضل الرحمان سب کے سب یہ بات ثابت کر چکے ہیں، گواہیاں دے چکے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ رجیم چینج میں ملوث تھے، حکومت کا تختہ الٹنے میں انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب تو اور خرم دستگیر صاحب، جاوید لطیف صاحب، سب کے سب ایک تفصیلی انٹرویوز بھی دے چکے ہیں کہ کس طریقے سے جناب باجوہ بلا کر ان کو کہتے رہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب بھی گواہ ہیں۔ چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے اس بات کا انکشاف کر چکے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب نے کچھ کہا اور پرویز الہی صاحب کو کچھ کہا۔ پرویز الہی صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب آپ عمران خان کو سپورٹ کریں۔ تو یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے کیا ہے، تو اس لیے یہ سارے معاملات جو ہیں آنے والے دنوں میں آئیں گے جوڈیشری پہ، اور جوڈیشری اس بات کا تعین کرے گی۔ اگر سپریم کمانڈر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے بھی اگر چیف جسٹس صاحب کو خط لکھ دیا کہ اس کی تحقیقات کی جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ اس لیے جوڈیشری کو پریشر میں لایا جا رہا ہے اور جوڈیشری کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آنے والے چند دن کافی اہم ہو گئے ہیں، کیونکہ لڑائی اس وقت دو بدو ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پہ سنگین ترین ان کو خطرات ہیں کہ عوام ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔